فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ہم ایک دفعہ پھر نماز کے اپنے اگلے لیکچر کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج اپنے طہارت کے چیپٹر کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی غسل حیض اور غسل جنابت کا طریقہ بھی دیکھیں گے، ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ ضروری غسل کے جو احکامات ہیں ان پر بھی نظر ڈالیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا اگلے چیپٹر جو طہارت ہی سے ریلیٹڈ ہے کہ وضو کے بیان کے بارے میں، اس کے اندر جو تمام ڈیٹیلز اور باقی تمام مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر اپنا شرح صدر کریں گے۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے طہارت کا غسل سے متعلق جتنا بھی پڑھا تھا، آپ کا اگر اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہے یا پھر آپ اس کے متعلق کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی کوئی کوشچن نہیں ہے؟ چلے میں صرف اس کو تھوڑا سا آگے کر رہی ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ
देखते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था वो हम लोगों ने देखा था नफास तक, ऐसा ही है। लास्ट टाइम हम लोगों ने नफास तक देखा था कि नफास की हालत में हम लोग क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, किस चीज की कज़ा देनी है और किस चीज की कज़ा नहीं देनी है। आप से कोई मुझे बताएगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस चीज की हम कज़ा देंगे और किस चीज की हम कज़ा नहीं देंगे अबादात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हरुनिसा। जी, इसमें था कि हमारे जो रोजे छूट जाते हैं उनकी कज़ा है, और जो नमाजें हैं उनकी कज़ा नहीं है, नमाजों सही, की। ठीक है। जी, तो हम लोगों ने इसके पीछे की हिकमत भी देखी थी, वो क्या थी? ये था कि रोजे जो हैं वो साल में एक दफा आते हैं, हम्म। और हैज जो है वो हर माह आते हैं, 4 से 5 दिन, किसी के 7 दिन, किसी के 9 दिन। तो रोजों का इसलिए कि और नमाज क्योंकि डेली 5 वक्त की नमाज है, अगर उसकी कज़ा फर्ज कर दी जाती तो फिर हम लोग अपने असल फराइज को के जी जी साथ साथ उनकी कज़ा के लिए भी हमें बहुत सारा टाइम स्पेयर करना पड़ता, तो जिसमें शायद फराइज को अदा करने में भी हमारे लिए मुश्किल हो जाती। ठीक है, शाबाश जी अरुनिसास। ठीक है, आगे अब हम इंशाल्लाह ताला देखते हैं। आगे था कि ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। मैंने आपको बताया था जैसे हैज में जमा की ममानत है, तो इसकी आपको कफारे का भी मैंने आपको बताया था। किसको याद है कि इसका कफारा क्या था? अगर किसी से ये गुनाह सरजद हो जाता है तो इसका कफारा क्या ढाई। है? जी मैम, 2.5 ग्राम सोना, उसकी मालियत वो अदा करना है। शाबाश। और इसके एक और भी ऑप्शन थी ना, 2.5 ग्राम है अगर दौराने। हैज हो अगर जाए, ये गलती। अगर और अगर नफास में हो तो फिर शायद 1.5 ग्राम। 1.25 ग्राम, हाँ जी, उसका आधा निस्फ उसका। ठीक है, जी। ठीक है, शाबाश। जी, आज हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि हायजा औरत मामलाते जिंदगी में अबादात और दीगर अमूर में से कौन कौन से काम जो है वो कर सकती है और कौन कौन से काम वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो चीजें जिनकी ममानियत है, जो मना है, उनमें सबसे पहले जमा। ठीक है, फिर उसके बाद तो तवाफ़े काबा और सही। पहले अहकामात में सिर्फ तवाफ़े काबा की, उसकी वजह ये थी कि जो मस्जिद की हरम की हदूद है, सही वाला हिस्सा, सफा मरवा का हिस्सा उस मस्जिद की हरम की हदूद से बाहर आता था, लिहाजा सही की ममानियत नहीं थी। अब क्योंकि सही वाले पार्ट में जाने के लिए हरम में से गुजर कर तवाफ करने के बाद उस तरफ जाना पड़ता है, लिहाजा अब तवाफ और सही दोनों ही मना है। ठीक है, क्योंकि आपको हरम के अंदर से गुजरते हुए आपको वहां तक जाना पड़ता है, तो इस वजह से अब आप वो भी नहीं कर सकते। फिर नमाज, नमाज है, रोजा मना है लेकिन इसकी बाद में कज़ा दी जाएगी। एतकाफ मना है, ठीक है, हालत हैज में। मस्जिद में बैठना मना है। मस्जिद में से इंतहाई जरूरत के वक्त अगर कोई ऐसा काम है या आपके गुजरने का रास्ता ही उस जगह से होकर निकलता है, तो फिर आप तेजी से वहां से गुजर सकते हैं, लेकिन वहां पर बैठना, वहां पर टाइम स्पेंड करना मना है। इसी तरह कुरान पाक को डायरेक्ट छूना, आयात को,
ٹھیک ہے، مصحف کو اس کے صفحات کے اوپر یعنی جہاں پر آیات لکھی ہیں اس کو بغیر کسی آڑ کے ڈائریکٹ چھونا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ کام جو کیے جا سکتے ہیں اس میں نمبر 1 مباشرت، جس کو کہ ہم کہیں گے کہ بوسو کنار، ٹھیک ہے، انگلش میں یعنی کہ کسز یا ہگز، وہ کیا جا سکتا ہے اس صورت میں جب دونوں پارٹیز اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا جانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اور تمام معمولات زندگی سوائے جو اوپر ہم نے یہ 5-6 کام دیکھے، اس کے علاوہ طواف کعبہ کے علاوہ باقی تمام مناسک حج یعنی کہ مینا میں قیام بھی کریں گے، کنکریاں مارنے والا عمل وہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح باقی سارے کام بھی یعنی کہ ذکر اذکار اور باقی سب۔ اسی طرح ذکر الہی کیا جا سکتا ہے، پھر بغیر چھوئے تلاوت قرآن پاک کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اگر آپ موبائل کی ایپ کھول کر وہاں سے پڑھتے ہیں یا پھر گلوز پہن کر آیات کے اوپر پینسل پھیرتے ہوئے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دعا کرنا پلس ذکر کی مجلس میں جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسجد سے بوقت ضرورت گزرا جا سکتا ہے۔ عیدگاہ جانا اگر کھلے میدان میں ہو، اگر مسجد میں ہے تو پھر آپ نہیں جائیں گے، اگر کھلے میدان میں ہے تو نماز والی جگہ سے ہٹ کر آپ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن نماز ادا نہیں کریں گے، دعا اور تکبیرات پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح نماز کسوف یعنی کہ سورج گرہن یا چاند گرہن والی نماز خسوف جو ہوتی ہے، ان میں آپ شرکت اجتماع میں دعا کے لیے شرکت کی جا سکتی ہے نماز والی جگہ سے الگ رہ کے۔ اسی طرح نماز استسقاء یعنی کہ جو بارش کا مانگنے کے لیے جو اسپیشل 2 نفل کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں دعا کے لیے شرکت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تمام کام ہے جو ہم اس حالت میں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ غسل حیض کا طریقہ قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 314، اس میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے بیان فرمایا وہ آپ کے سامنے میں ریڈ آؤٹ کروں گی، پھر اس کے بعد آپ کو میں وہ طریقہ جو کہ تمام احادیث کا ایکسٹریکٹ ہے، تمام احادیث سے لیا گیا ہے، اور اسی طرح جو بھی یعنی کہ ہمیں اپنی فقہ کی کتابوں میں وہ ملتا ہے اوتھینٹک، وہاں سے اس طریقے کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث نمبر 314 ہے بخاری کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا یعنی آہستگی سے ان کو کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے وضاحت کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حیض کا غسل کرنے کے لیے بالوں کو پوری طرح کھولنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے بالوں کی چٹیا کی ہوئی ہے یا بالوں کا جوڑا بنایا ہوا ہے یا پونی کی ہوئی ہے تو حیض کا غسل کرنے کے لیے آپ کو بالوں کو پوری طرح کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو پانی سے اچھی طرح دھو لیں، پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح مل کر دھو لیں،
پھر نماز کی طرح مکمل وضو کر لیں، پھر انگلیوں کو گیلا کر کے سر کے بالوں میں اچھی طرح حلال کریں جس سے سر کی جلد تک اچھی طرح گیلی ہو جائے، پھر 3 چلو پانی سر پر بہائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہائیں، پھر دائیں جانب سے شروع کر کے بائیں جانب تک اس میں 1 دفعہ سے لے کر 3 دفعہ تک پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ 1 دفعہ بھی کر سکتے ہیں کہ دائیں جانب سے پانی ڈالنا شروع کریں اور بائیں جانب تک پورے جسم پر پانی بہائیں، اور 3 دفعہ بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس پانی کس قدر دستیاب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دونوں پاؤں کو اچھی طرح دھو لیں۔ یہ عمل احتیاط کے طور پر نجاست سے پوری طرح پاکی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نہانے کے عمل میں تمام نجاست بہہ کر پاؤں کی طرف ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل تو واش رومز یعنی کہ ایسا ہے نا کہ ہمارا ڈرینیج کا سسٹم اچھا ہے، تو ہم پانی جیسے ہی جسم پر ڈالتے ہیں یا کچھ بھی ہمارے جسم سے صابن وغیرہ اترتا ہے اور پانی بھی وافر ہے، ہم لوگ اچھے طریقے سے پانی اوپر ڈالتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ڈرین ہوتا جاتا ہے، تو ہمارے پاؤں کے نیچے کچھ ایسا گند اور وہ سب کچھ اکٹھا نہیں ہوتا۔ لیکن اویسلی اگر آپ پرانے زمانے کو یاد کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو یاد کریں گے، یا پھر اب بھی اپنی دیہاتی زندگیوں کو، جو لوگوں نے دیہاتی زندگیوں کا ایکسپیرینس کیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اگر آپ کچی جگہ پر، یا فرض کریں تھوڑی کچی ہو تھوڑی پکی جگہ پر نہا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ پانی بھی جمع ہو جاتا ہے، سم ٹائم آپ کا صابن اور آپ کے جسم سے اتری ہوئی ساری میل کچیل وہ بھی اسی جگہ پر جمع ہے، جو آبویسلی آپ کے پاؤں کے نچلے حصے کی طرف ابھی بدستور ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اینڈ میں پیروں کو اچھی طرح دھو لیا جائے، یا اس نہانے کی جگہ سے تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر اچھی طرح پیروں کو دھو لیا جائے، اور پھر آخر میں خوشبودار روئی سے خون والی جگہ یعنی کہ پیریڈز والی جگہ پر لگا کر طہارت حاصل کی جائے۔ آج یہ والی جو طریقہ کار ہے، یہ جو سنت مسنون طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، یہ کسی حد تک آ، آپ کہنا چاہیے کہ مفقود ہو گیا، لوگوں نے اس چیز کو اس طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے کیا ہے کہ جیسے کستوری ہوتی ہے نا، یا عطر ہوتے ہیں جو الکوہل فری ہوتے ہیں، وہ لے کر اس کو روئی پر لگا کر، تو آپ اپنے پیریڈز والی جگہ پر اس روئی کو اچھی طریقے سے مل لیں گے تو جس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہترین اینٹی سیپٹک ہے، یعنی کہ بعد میں آپ کو کسی قسم کے کوئی جراثیم یا کوئی چیز ہے تو اس کو آپ کے اچھی طرح آپ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ پیریڈز کا اوبویسلی آپ کو پتا ہے کہ بلڈ کافی سمیلی ہوتا ہے، اور اتنے دن آپ کا وہ پورشن جو ہے پیڈز میں یا کپڑے کے ساتھ یا کسی بھی طرح سے ایک قسم کا بند رہتا ہے، جس سے کافی زیادہ وہ ایریا ایک تعفن کا، ایک عجیب سی وہ اس میں اسمیل وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ خوشبودار روئی لگا لیں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی آپ ایک اچھا فیلنگ آتی ہے، آپ کو ایک فریشنس فیل ہوتی ہے، آپ کو ایک طہارت کا، پاکیزگی کا ایک اچھا احساس رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی میڈیکل سے بھی یہ کافی ساری چیزیں ثابت ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت ساری جس طرح آج کل وجائنا انفیکشن بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو کیونکہ اس دوران ہمارا وجائنا کا منہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، اور اس دوران ہماری یہ باڈی پارٹ کافی زیادہ ولنریبل ہوتا ہے بہت سارے جراثیم، بہت ساری چیزوں کے لیے، بہت ساری بیماریوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی یہ وہ ہیلپ کرتا ہے۔ دوسرا یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی قسم کی کوئی سویلنگ، کوئی ریش، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ اس چیز کو بھی ہیل کرتا ہے۔
تو یہ چیزیں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور ہماری شریعت کے ذریعے ملی ہیں، یہ کوئی بے وجہ یا حکمت سے حالی نہیں ہے. لہٰذا ان چیزوں کو فالو کرنا نہ صرف یہ کہ ہمارا دنیاوی لحاظ سے میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہیں، بلکہ ہماری روحانی اور ہمارے ایک جذباتی جو ایک طبیعت ہے، ہماری ایموشنز ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت ہیلپ فل ہے. تو اب جو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حالت حیض اور حالت جنابت ان دونوں کے غسل میں جو مین فرق ہے وہ دو مین فرق ہے، اور ان دونوں کو میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، نمبر 1 اور نمبر 8. یعنی حالت جنابت میں جب میں آپ غسل کرتے ہیں تو اس میں آپ کا بالوں کو پورا کھولنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی چٹیا بندھی ہوئی ہے تو آپ صرف 3 لپ یعنی 3 چلو، یہ جو ہم ہاتھ اکٹھا کر کے ہمارے 3 چلو بنتے ہیں نا، یہ 3 چلو بھر کر اچھی طرح سر کی جڑوں تک اگر آپ پانی پہنچا دیتی ہیں تو بھی یہ کافی ہو جائے گا سر کو دھونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ جسم پر باقی اسی طرح آپ پانی بہائیں گی دائیں سے بائیں طرف اور باقی سب کچھ، اور اسی طرح غسل جنابت میں اینڈ میں یہ خوشبودار روئی سے آپ کو اپنے پرائیویٹ پارٹ کو صاف کرنا، اس کی طہارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ بال کھولنے والا جہاں تک تعلق ہے تو حیض جو ہے وہ مہینے میں 1 دفعہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں obviously 4 5 days 6 days کی ایک قسم کی وہ کچھ گندگی وہ ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، اس سب کو صاف کرنے کے لیے اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے بال کھولنا ضروری ہے. جبکہ حالت غسل جنابت جو ہے یہ ایوری ناؤ اینڈ دین ہو سکتا ہے اپنی عادت کے مطابق یا اپنے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. obviously سوری، یہ باتیں میں آپ کو کھل کر اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ obviously ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اس سچویشن میں سے گزرتا ہے. آپ میں سے آلموسٹ سب کے سب شادی شدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور obviously ان سچویشنز میں سے ہم سب گزرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ جب ہمیں شریعت کے احکامات کا ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہوتا تو یا تو ہم پوری طرح سے طہارت حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں، یا پھر بہت سارے معاملات میں ہم اپنے آپ کو ایک ناجائز برڈنائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو ناجائز طور پر ایک ایسی مشکل یا مشقت میں ڈال لیتے ہیں. یا پھر سم ٹائم ایسا بھی ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر دیکھیں سم ٹائم اگر یہ ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم اگر آپ کو نہیں موقع ملا طہارت حاصل کرنے کا، اینڈ ڈیٹ صبح مارننگ میں اگر آپ نے کرنا ہے اور مارننگ میں اس کے بعد اوبیسلی آپ فجر کی نماز یا یہ وہ کے بعد کچن کی طرف جاتے ہیں، سب لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں، تو آپ کے کھلے گیلے بال اور یہ سب کچھ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آبویس سا ایک جیسچر دیتی ہے دوسرے لوگوں کو، ایک زومانی سی فیلنگ آتی ہے اس آپ کے تعلق کی، جو کہ obviously اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈن معاملہ رکھا جو میاں اور بیوی کا بہت زیادہ پرائیویٹ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ نے بال پوری طرح کھولے ہیں، بہت زیادہ گیلے ہیں، اینڈ obviously آپ پھر بہت زیادہ دبا دبا کے سر پہ دوپٹہ لے رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، خود کو ہائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان ساری کوششوں میں آپ اور زیادہ کھلتے ہیں لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو جب شریعت نے آپ کو ایک طرح کا وہ ایک ایز آف کر دیا کہ بال بندے ہیں، آپ نے سر میں اچھی طرح پانی ڈال دیا ہے، obviously ایک چیز جو ہے جس کو تعلق کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نظر سے محفوظ رکھا، وہ اس طرح کی چیزوں کے بعد بھی آپ کی طہارت حاصل کرنے کے بعد بھی آپ امبیرسمنٹ
کا ایک پوائنٹ آپ کے لیے نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہفتے کے 7 کسی کے لیے ہفتے کے 3 کسی کے لیے ہفتے میں 1 یا کچھ بھی سو آن، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ممکن ہے تو ایوری ڈے بار بار بالوں کو کھولنا بند کرنا، یہ کرنا، بالوں کو گیلا کرنا اور بہت ساری چیزیں قباحتیں ہوتی ہیں جو کہ ایک عورت کی زندگی کو خاص طور پہ مشکل میں ڈال سکتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے شریعت نے عورتوں کے لیے ایک طرح کی ایک آسانی کی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشبودار روئی، کیونکہ اس میں ایسا کوئی نجاست اس طرح کی نہیں ہے، یہ حکمی نجاست ہے، ٹھیک ہے، کہ شریعت کے حکم نے اس کو ہمارے اوپر غسل کی فرضیت دی تو اس وجہ سے ہم غسل کر رہے ہیں، ورنہ ادروائز اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسی کوئی اس طرح کی کوئی غلاظت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ ہمیں لاحق ہو گئی اور ہمیں اس کو لازمی پورا کوچ کاچ کے اور صابن سے اور دس اینڈ دیٹ کر کے اس کو اپنے جسم سے رفع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یعنی کہ اس چیز کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، اس میں ایسا کچھ بھی کوئی جراثیم والا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ دو جو چیزیں پوائنٹ ہیں، یہ مین ڈفرنس ہے بٹوین پیریڈ کے بعد کے غسل میں اینڈ جو آپ کا انٹرکورس کے بعد آپ غسل کرتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے آپ کا آ رہا ہے غسل جنابت کا طریقہ۔ اب اس میں صحیح بخاری میں اس کی حدیث نمبر 266 ہے، جس میں میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلیمان عامش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا۔ وہ کیوں رگڑا؟ اس لیے کہ تب صابن نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیری کے پتوں کو ابال کر یا تو اس کا صابن ٹائپ بنایا جاتا تھا تو اس سے شاور لیا جاتا تھا، یا پھر اسی طرح مٹی کے ساتھ، جی کہ کیونکہ مٹی اینٹی سیپٹک ہے تو اس کے ساتھ اس طرح طہارت حاصل کی جاتی تھی۔ اور پھر کلی اور ناک میں پانی ڈالا اور پھر چہرے اور ہاتھ کو دھویا۔ یہ یعنی کہ وضو کا طریقہ ہے، یہاں تک پرائمری جو وضو ہم کرتے ہیں۔ پھر سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا اور پھر ایک طرف سے رکھ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کپڑا کیا تھا؟ جسے ہم ٹاول یوز کرتے ہیں نا، تو انہوں نے ٹاول کی طرح انہیں وہ کپڑا دیا کہ شاید وہ اپنا جسم پہنچنا چاہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس دن کے لیے جس کی یہ حدیث کا بیان ہے اس میں اپنے جسم کو نہیں پہنچا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آپشنل چیز ہے کہ آپ ٹاول سے صاف بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ نہ بھی صاف کریں، کیونکہ جیسے دیکھیں بہت سخت گرمیوں کے دن ہے تو آپ ایک ٹھنڈک کا احساس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں بھی صاف کرنا چاہتے، آپ ویسے ہی کپڑے بدل لیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، بہت ٹھنڈ لگتی ہے، اوبیسلی آپ اپنے گیلے جسم پر ڈالیں گے، کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے، آپ صاف کرنا چاہتے ہیں، دیٹس فائن، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ اب ڈیٹیل میں طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے شرمگاہ کو پانی سے اچھی طرح دھو لیں، پھر دونوں ہاتھ اچھی طرح مل کر دھو لیں، پھر نماز کی طرح مکمل وضو کریں، پھر انگلیوں کو گیلا کر کے سر کے بالوں میں اچھی طرح حلال کریں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے انگلیوں کو جیسے ہم لوگ اپنے سر میں انگلیاں پھیرتے ہیں نا بالوں کو سیٹ کرنے کے لیے اور پیچھے تک لے کر جاتے ہیں، تو ایسی انگلیاں کر کے، یا پھر جیسے ہم لوگ چمپی کرتے ہیں،
तेल लगाने की। तो ये हलाल करना इट्स अ सॉर्ट ऑफ जैसे चंपी करना, या जैसे बालों को हम उंगलियां फेरते हुए स्टार्ट से बैक तक लेकर जाते हैं, दैट्स कॉल्ड हलाल। तो ये हलाल करना, जिससे सर जिल्द तक अच्छी तरह गीला हो जाए। फिर 3 चिल्लू पानी सर पर बहाएं, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाएं, दाएं जानिब से शुरू कर कर बाएं जानिब, इसमें से 1 से 3 दफा पानी डाला जा सकता है। ठीक है, और आखिर में निकलने से पहले दोनों पाँव अच्छी तरह धो लें। रीजन फिर वही कि पाँव पे किसी किस्म की कोई गंदगी वगैरह लगी ना रह जाए। ठीक हो गया। ये तो थे दोनों तरह के गुस्ल करने का डिटेल्ड तरीका और दोनों के दरमियान का फर्क, कि एक में आप बाल कंप्लीटली खोलते हैं, दूसरे में बाल ना खोलने की भी ऑप्शन है, कि अगर आप चाहें तो बाल ना भी खोलें। ठीक है। इसी तरह इसी तरह दूसरी चीज क्या थी कि खुशबूदार रुई या कपड़े के साथ तहारत हासिल करना। ये फर्क है उसका, जो आपको गुस्ले हैज में करना है, गुस्ले जनाबत में नहीं। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये तरीका कार जो है अच्छी तरह वाज़ह हो चुका होगा। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज हम फिर वुजू के अहकाम और अदाब की तरफ चलेंगे। जी कोई सवाल नहीं है। मैं कह रही थी अगर सारे बालों को नहीं खोलेंगे तो फिर इसमें शक भी रहेगा ना कि पानी सारे बालों तो की जड़ों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। जड़ें आपकी स्कैल्प खोपड़ी में है, जहां पे आप 3 चिल्लू पानी डालेंगी। ठीक है, जी नीचे जी के बाल, जी नीचे के बाल जो हैं वो जड़ों में नहीं आते। ठीक है, जड़ों जी को और खोपड़ी को गीला करना जो है वो इसमें शर्त है। नीचे तक की लेंथ मैंने अभी इतना डिटेल आपको बताया कि हालत गुस्ले जनाबत में नीचे की पूरी लेंथ को गीला करना जरूरी नहीं है। ठीक है, 3 चिल्लू जी पानी 3 चिल्लू सर में अच्छी तरह पानी डाल देना इज इनफ। ठीक है, एक दफा पूरे बालों में बाल अच्छी तरह हाथ गीले करके हलाल कर लेना, एंड देन 3 चिल्लू पानी डाल लेना, दैट इज इनफ। ये आपको तहारत देने के लिए काफी है। व्हेन इट कम्स टू आपका जो मंथली साइकिल के बाद गुस्ल है, उसमें आपका बाल खोलना और पूरी तरह फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश अपने बालों को गीला करना और धोना जरूरी है। ठीक है जी जी ठीक है। जी, चलें ठीक है। और तो नहीं किसी को कुछ पूछना? चलें ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वुजू के अहकाम और आदाब। वुजू जो है वो किन किन सूरतों में वुजू वुजू हमें करना चाहिए। ऑब्वियसली हम क्योंकि नमाज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड, क्योंकि वुजू के बगैर नमाज ही नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको जब वो होती हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा वुजू नहीं है, हमें वुजू करने की जरूरत होगी। ठीक है, सबसे पहले बोलो बराज, मतलब कि आप ना वॉशरूम जाना, चाहे वो पेशाब के लिए जा रहे हैं या बहाने के लिए। ठीक है, फिर गहरी नींद सो जाना, उससे भी वुजू की हालत में हम नहीं रहते। फिर हवा खारिज हो जाना। ठीक है, फिर इसी तरह खरूजे मजी जो है, जे वो है क्या कहते हैं उसको, मर्दों की एक बीमारी होती है, जिस तरह के वाटर डिस्चार्ज होता है ना, इसी तरह मर्दों में एक बीमारी होती है जो बगैर जज्बे के, अगर किसी मर्द को कोई शहवत होती है तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज हो जाता है, उसको खरूजे मजी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह सॉरी और इसी तरह खरूजे वदी, ये भी एक मर्दों में ही होती है, मर्दों में ही एक मेडिकल टर्म है, बीमारी सी है जो होती है। तो इसके लिए भी जिस तरह लिकोरिया में कहा गया कि फ्रेश वुजू करके आप अगर वो कर लें तो बेहतर है, लेकिन इसमें जो है, इसमें वुजू टूट जाता है। ठीक है,
اس میں وضو ٹوٹتا نہیں ہے لکوریا میں، لیکن اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خون استحاضہ، یعنی کہ وہ جو جن کو استحاضہ کی بیماری ہے، یعنی کہ وہ جو تھرو آؤٹ دا منتھ عورتوں کو بلڈ آتا رہتا ہے ایک بیماری کی وجہ سے، اس میں بھی ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا ضروری ہے، اس میں بھی وضو کی حالت میں عورت نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ حد سے اصغر، یعنی کہ چھوٹی حدث۔ حدث کیا ہوتی ہے؟ نجاست کہہ لو، ٹھیک ہے، گندگی، نجاست، ایسی وہ ناپاکی، چھوٹی ناپاکی کہہ لیجئے، جو کہ وضو اور استنجا کرنے سے دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ گہری نیند اور ہوا کے خارج اگر ہو جائے تو اس کے لیے ایون استنجا کی بھی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ محض وضو کرنا ہی کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر obviously آپ نے پیشاب کیا، اب واش روم گئے، تو آپ کو دونوں صورتوں میں آپ کو استنجا بھی کرنا ہے۔ اسی طرح اگر مزی یا ودی کا اخراج ہوا تو اس صورت میں، یا استحاضہ کو ہونا، اس میں بھی آپ کو استنجا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، صحیح احادیث سے جو ثابت شدہ منون طریقہ وضو ہے، اس سے پہلے چند ایک امور ہے، چند ایک مسنون سنت کے طریقے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے پہلے کے کچھ معمولات تھے، یعنی کہ وضو کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں چند ایک چیزیں شامل تھیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، دو کہ وہ وضو کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اگر ہم بھی وہ کرتے ہیں تو اٹس مین کہ ہم لوگ مسنون وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی کیا ہے؟ ہاتھ دھونا، یعنی کہ اگر ہم نیند سے جاگے ہیں اور جاگنے کے بعد ہم لوگوں نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، تو وضو کرنے سے پہلے، یعنی کہ یہ اب اس وقت کے معمولات کی بات ہے جبکہ نل نہیں تھا، ٹب میں پانی ہوتا تھا، کسی ڈرم میں پانی ہوتا تھا، کسی بالٹی میں پانی ہوتا تھا، تو وہ اس پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے الگ سے کسی برتن کے ذریعے آپ برتن میں پانی لے کر چھوٹے برتن میں اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو لینا، پھر ناک جھاڑنا، 3 دفعہ ناک کو جھاڑنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کرتے تھے۔ اور مسواک کرنا، مسواک کرنا جو ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، خاص طور پر جب وہ نیند سے بیدار ہوتے تھے یا پھر جب وہ باہر سے ہو کر گھر آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری دفعہ کب؟ کہ جب وہ ہر نماز کے لیے، ہر نماز سے پہلے۔ اب اس کو فردن دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ہاتھ دھونا۔ نیند سے جاگنے کے بعد جب ٹب یا وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا۔ پہنچوں تک کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کی رسٹ سے تھوڑا سا آگے کا حصہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں پہنچوں تک دھونا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت اس کو اگر ہم حدیث کی دلیل کے ساتھ دیکھیں تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 162 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ وہ بے جوڑ عدد، یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ طاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ رات کو ہاتھ بدن کے ہاتھ سے، یعنی پرائیویٹ پارٹس کو لگ کر ناپاک ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ حکمت ہے اس کے پیچھے کہ وضو کرنے سے پہلے یا وضو والے پانی میں برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ کر لیا جائے، ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ پھر ناک جھاڑنا، ٹھیک ہے۔
नाक झाड़ना, नींद से बेदार होने के बाद 3 बार नाक को झाड़ना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। कोई बात नहीं। जी। तो हजरत अबू हुरैरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स सोकर उठे और फिर वुजू करे तो 3 मर्तबा नाक झाड़े, क्योंकि शैतान रात भर इसकी नाक के नथने पर बैठा रहता है, यानी कि नाक के बांसे में रात गुजारता है। ये सही बुखारी की 3295 है। देखिए, इस चीज की असल हकीकत तो अल्लाह ताला को ही पता है, लेकिन हमारा काम है कि हम लोग इस बात पर ईमान लाएं कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि शैतान रात को नाक के बांसे में रात गुजारता है, तो फिर गुजारता है। और ये भी मुमकिन है कि इसी वजह से जब सुबह सुबह हम लोग उठते हैं नींद से, तो हमारे ऊपर एक सुस्ती सी गालिब आ जाती है, और फिर ये होता है कि जब आप जोर जोर से नाक को ब्लो करते हैं तो एकदम एकदम से दिमाग जो है वो ऑब्वियसली उसको एक किस्म का प्रेशर मिलता है, तो वो सुस्ती जो है वो फिर जाती रहती है और इंसान थोड़ा फ्रेश फील करता है। ठीक है। जो तीसरी चीज क्या है, मिसवाक करना, यानी कि नींद से बेदार होने के बाद वुजू करने से पहले मिसवाक करना भी एक सुन्नत है। हजरत हुज़ैफा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठते हैं तो अपने मुंह को मिसवाक से साफ करते। ये सही बुखारी की 245 हदीस नंबर है। इसी तरह सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाया करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम क्या होता था, तो उन्होंने फरमाया कि मिसवाक। और आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो आखिरी अमल था वो भी मिसवाक करना था। जब आप बिस्तरे मर्ग पर थे, जब आपका तो आपने आपको हजरत आयशा ने मिसवाक चबा कर दी थी, जो कि फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मिसवाक की थी। ठीक है। तो ये जो हदीस मैंने अभी आपके सामने हजरत आयशा वाली पढ़ी, ये सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 51 है। अब हम देखते हैं कि मिसवाक की अहमियत और फजीलत क्या है, क्यों मिसवाक की जाए। ठीक है। एक होता है कि बंदा कहता है कि देखो जी, वुजू तो वैसे भी हो जाएगा, तो वाई शुड आई, कि मतलब मुझे क्यों हर वक्त मुसवाक, या फिर ये कि अच्छा मैं तो पेस्ट करती हूँ, मैं तो ब्रश करती हूँ, तो मुझे मिसवाक ही क्यों करनी चाहिए। तो इसके लिए चंद एक चीजें हैं। जस्ट देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल था। तो एज एन उम्मती हम लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा रगबत दिलाने वाली चीज है कि जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, हम उसे अपने अमल में लेकर आए। ठीक है। दूसरी बात ये हो जाती है कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वुजू के साथ मुस्वाक करने की तरगीब दिलाई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए इनको मिसवाक का हुक्म दे देता। ये सही बुखारी की 887 हदीस नंबर है। ठीक है। देखें, उन्होंने खुद की, लेकिन उन्होंने इस सुन्नत को तरगीब दिलाई, लेकिन ताकीद नहीं की कि जरूर करो, क्योंकि अगर जरूर करो का कह देते तो इसका मतलब ये हो जाता कि वो उम्मत पर फर्ज हो जाती, मुअक्कदा की उसमें सूरत में आ जाती और वो फिर करनी पड़ती। और फिर ऑब्वियसली एक बिजी लाइफस्टाइल को देखते हुए, बाकी सारी चीजों को आज के दौर को नजर में रखते हुए, आपको पता है कि टाइम की शॉर्टेज और ये सब कुछ किस तरह है कि हर बंदा हर वक्त वुजू के साथ मिसवाक नहीं कर सकता। फिर इसी तरह हजरत आयशा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह की सफाई और पाकीज़गी और रब ताला की जरिया है। ये सुनन निसाई की हदीस नंबर 5 है।
دیکھیں، منہ کی پاکیزگی اور صفائی کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ مسواک جو ہے وہ اینٹی سیپٹک ہوتی ہے۔ مسواک آپ دیکھیں، ہم لوگ اپنی سوشل لائف میں کس قدر ماؤتھ فریشنرز استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا ہے تو کیا ہم لوگ اپنے بدبودار سانسوں اور بدبودار کے ساتھ آئیں گے؟ تو مسواک کے بارے میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ مسواک سے جو سانس ہے نا، یا پھر منہ کی بدبو یا سانس کی بدبو جو ہوتی ہے، یہ رفع ہوتی ہے، یہ دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مسواک کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ مسواک کو امور فطرت میں شامل کیا گیا، وہ حسائل فطرت جس کو بولتے ہیں نا، وہ چیز کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، دوران وضو ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا۔ انگلیوں کے جوڑ کون سے ہوتے ہیں؟ انگلیوں کے جوڑ، یہ جو ہماری یہ آتے ہیں نا، جیسے جہاں پہ یہ بالکل سینٹر کے اندر یہ بالکل یہ جگہ بنتی ہے، اس چیز کو کھول کے یعنی اس میں حلال کر کے اس کو اچھی طرح دھونا۔ پھر بغلوں کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، اور پانی استعمال کرنا یعنی استنجا کرنا۔ اور حدیث کے ایک راوی جو حضرت مصعب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں 10ویں چیز بھول گیا ہوں، شاید کلی کرنا ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ ان کی امانت کا اندازہ کریں کہ جس کو جتنا یاد ہے وہ اتنے کو شور اینڈ شیورٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں، اور جو چیزوں میں ان کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے اس کو وہ ایز اٹ از اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اپنے سے اگر کسی چیز کا ڈاؤٹ ہے تو اپنے سے اس چیز کو ڈیفینیٹ کر کے نہیں بتا رہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث نمبر 310 ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسواک کا کوئی ایسا چیز طرح کا ٹیسٹ نہیں ہوتا نا، اور نہ ہی مسواک سے کوئی ایسا جھاگ یا کوئی ایسی چیز بننے کی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ حلق سے نیچے اترنے کا، اس کے ٹیسٹ کا وہ کچھ اس طرح کا تعلق ہو، تو اس وجہ سے آپ مسواک کی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک کی۔ یہ الحدیث المختارہ المقدسی کی یہ ایک بک ہے، یہ ایک حدیث کی، اس میں ہے 229۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مسواک کو زبان، اس کے ارد گرد اور گلے تک کرنی چاہیے۔ ابو بردہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے آ آ کی آواز نکل رہی تھی، اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہوں، یعنی کہ وہ گلے تک مار رہے ہوں گے نا، تو گلے تک مارنے میں وہ جو ایک عجیب سی ساؤنڈ آتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس طرح کر کے کیا جائے نا، تو یہ وہ لوگ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہے نا، حلق میں بلغم گرنے کی، اور جن کو ٹونسس کا پرابلم وغیرہ ہے، وہ مسواک اس طریقے سے حلق تک کرنے سے یہ دونوں پرابلمز بہت اچھی بڑی جلدی ہیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وضو کے بعد بھی مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ دوران مسواک منہ سے خون آئے، کیونکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اراک، پیلو، کیکر، شیشم، نیم اور پیپل کی مسواک دانتوں کے لیے طبی طور پر مفید قرار دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسواک کے ہم لوگ میڈیکل بینیفٹس دیکھتے ہیں کہ مسواک کرنے سے میڈیکلی ہمیں کیا کیا بینیفٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قدرتی جراثیم کش ہے، یعنی نیچرل اینٹی سیپٹک ہے، پلاک بننے سے روکتی ہے، یعنی وہ جو پیلاہٹ ہوتی ہے، پیلا پن ہوتا ہے دانتوں کا، اس کو بننے سے روکتی ہے، گمز کو مضبوط کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، دانتوں کو قدرتی طور پر وائٹ رکھتی ہے، سفید رکھتی ہے، سانسوں میں تازگی کا باعث ہے،
نظر کی تیزی کا سبب ہے. I don't know how لیکن سائنس یہ پروو کرتی ہے کہ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوں جو کہ آپ کی نظر کو ہیلپ کرتے ہوں. بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے، ہاضمہ کی درستگی ہوتی ہے. اس میں سے کچھ ایسے انزائم ہوتے ہیں کہ جو وہ آپ کے سٹمک میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے نظام انہضام کو بہتر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے. یہ اوبویسلی میڈیکل سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن سٹل ان تمام فائدوں سے اوپر کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. قوت حافظہ میں بہتری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کم خرچ اور ماحولیاتی دوست ہے. یعنی کہ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش خریدنے میں جتنا زیادہ پیسہ لگتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ درخت کی لکڑی ہے، درخت آلریڈی اگائے ہوتے ہیں، ان میں سے چند سٹکس لے لینا اور انہیں استعمال کرنا از ناٹ دیٹ کاسٹلی ایز کمپیئر ٹو ہمارے ٹوتھ برشز اینڈ مہنگی ٹوتھ پیسٹ. اور پھر ایکو فرینڈلی ہے. ٹوتھ پیسٹ کی آپ جو اس کی خالی ریپرز اور یہ وہ جب آپ پھینکتے ہیں تو اوبیسلی ایک آلودگی پولوشن ہمارا ایک جنک ہمارا گاربیج اکٹھا ہوتا ہے. جبکہ سٹک جو ہے اگر آپ اس کو کہیں بھی پھینک دیتے ہیں یا ایون دوبارہ زمین میں ہی ڈال دیتے ہیں تو وہ زمین میں کھاد کی طرح مکس ہو کر زمین ہی کو قوت بخشے گی. تو ایکو فرینڈلی ہے. ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہیں تک رکھتے ہیں. اگر آگے آپ مجھے بتا دیں، اگر آپ 10-15 منٹس اور دینا چاہیں تو میں اس کو آگے بھی جاری رکھتی ہوں. جلدی بتائیے گا پلیز، کیونکہ میں نے اوبیسلی آپ کے 5-10 منٹس ضائع کر دیے، تو پھر اگر آپ چاہیں تو اس کو آگے لے کر جایا جا سکتا ہے. آج جتنی میم ٹھیک اگلی ہے دفعہ ہی کر لیں. وہ جی نیکسٹ دفعہ کر لیں گے ایک ہی دفعہ میں. آج جتنا اگلی دفعہ، ٹھیک ہے کر لیں گے. سوری اگلی دفعہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ. جی جی چلے میم. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ٹائم ہاں پھر جی جی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم یعنی کہ کل ہم وضو کی فرضیت اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کریں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے یعنی کہ انشاءاللہ. وضو کا طریقہ بھی اس میں آئے گا، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے وضو تو قائم رہتا ہے لیکن ہمیں کلی کرنی چاہیے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم لوگ کل کے چیپٹر میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی آج صحیح کے ہے لیے پھر انشاءاللہ. اتنا ہی کافی ہے. اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو کرنی ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ادروائز پھر ہم لوگ دعا کے ساتھ فنش کریں گے. جی دعا کر لیں. چلیں ٹھیک ہے جی. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.